अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा। प्रोग्राम हकायक और हमारे मेहमान आज जनाब मियां वहीद अहमद साहब, कोऑर्डिनेटर टू गवर्नर पंजाब। मियां साहब, आपने भी देखा, हम भी देख रहे हैं और आप तो बहुत करीब से देख रहे हैं कि सियासी मौसम गर्म होता जा रहा है। और जो मेरी सोच है, ये गर्म इसलिए हो रहा है कि आप लोगों ने एहतसाब में बहुत देर कर दी और अब उन लोगों को जो शुरू में समझ रहे थे कि आप लोग आते ही एहतसाब इस तरह शुरू करेंगे कि पैसा भी निकल आएगा इन लोगों से और ये लोग कौम के सामने भी नंगे कर दिए जाएंगे, लेकिन आपने 2.25 साल गुजार दिए, ना एहतसाब हो सका, ना इन लोगों को कौम के सामने रख सके। और आज लोग ये कह रहे हैं, देखो जी, वो जो खांदे सन थे कुछ लौंदे भी सन, मतलब वो उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि अगर ये हराम खाते थे, रिश्वत खाते थे, लूटते थे, डाकू थे, चोर थे, जो मर्जी थे, हमें काबिल कबूल है। ये मेरी कौम की बदकिस्मती की आखिरी हद है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? क्या आपने एहतसाब में देर क्यों की और क्या अब भी वक्त आएगा दोबारा कि इन लोगों का एहतसाब हो सकेगा? डॉक्टर साहब, बड़ी आपने सवाल जो आपने किया है, मैं इसका सबसे पहले एक छोटी सी बात आपको, अभी एक ताज़ा जो भी आजकल एक इशू चल रहा था जी, जो एक जज साहब का केस है, हाँ, आपने उसमें भी देखा कि मुझे इस पे एक लतीफ़ा यह बात याद आ गई कि हमारे एक गवर्नर, मरहूम गवर्नर थे यहाँ पंजाब में, तो उनको एक क्रिकेट मैच पे बुलाया गया, ओपनिंग थी उसकी टूर्नामेंट की। तो वो जब ग्राउंड में गए तो दोनों टीमों से तारफ कराया गया। तो अब उन्होंने तारफ के बाद उन्होंने हाथ उठाए, उन्होंने कहा जी दुआ मांगे। तो उन्होंने दुआ क्या मांगे? उन्होंने कहा या अल्लाह दोनों को जिता दो। तो मसला ये है कि आपके सामने है कि इस केस में मुझे ये बताएं कि कौन जीता है, कौन हारा है, कोई वाज़े कोई बात है? तो ये बात मैंने आपसे एक पीछे भी एक प्रोग्राम में ये बात कही थी कि हमारी कौम का असल मसला जो है ना, वो इक़्तिसादियात का, माशियात का नहीं है, हमारा मसला है इखलाकियात का। जो हमें जिस तरह का मिला है ये 1.5-2 साल में होने वाली बात नहीं। जो कुछ हमें मिला है, आपने देखा कि वहाँ पे डेविड रोज ने एक जो इन पे पाकिस्तान के एक नामवर जो वजीर आजम बनने यहाँ वापस आए थे, जो वजीर आला रहे हैं, उन्होंने कफन चोरी का इल्जाम इन पे, उन्होंने कहा कि आपने तो जलजला जदगान के पैसे भी आप लोगों ने खा लिए हैं। तो आप कह रहे हैं कि वो खाते थे तो लगाते हैं। तो तालवी साहब, इस पे मैं क्या कहूँ कि जिस मुल्क के अंदर एम्बुलेंसेस जब आती हैं बाहर से, लोग हमें डोनेट करते हैं और कहा जाता है कि वो जनाब वो हमें, वो जो पजारों का एक जमाना था, आपको याद होगा कि उस टाइप की एक एम्बुलेंस आती थी, तो उसमें से वो निकाल के सारी चीजें सीटें लगवा के यहाँ पे वो गाड़ियां चलती रही हैं। ये आपको सब पता है इस मुल्क के अंदर कि क्या क्या यहाँ पे खेल खेला गया है। और आज ये उम्मीद करें कि एक दिन में आप देखें कि हमने जो कर सकते थे 1.5-2 साल के अंदर, बार बार एक बात, अच्छा जी कोई वजीर, कोई ऐसा एंकर या कोई भी जो पढ़ा लिखा बंदा जो खबर रखता है, जब वो बात करता है कि जी फलां दिन या फलां वक्त में या फलां केस में फलां बंदा जो है ना वो अंदर चला जाएगा, वो पकड़ा जाएगा या उस पे नैब जो है ना वो हाथ डालने वाली है, तो यहाँ ये बात आ जाती है कि इनको कैसे पता है? ये कहते पकड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं, ये करेंगे। भाई उनकी करतूतें ऐसी हैं कि वो हर बंदे को पता है कि ये इनके साथ क्या होने वाला है। लेकिन यहाँ क्या किया जाए कि आपके सामने हमारी गवर्नमेंट ने आते ही अगर कोई रायत हमने की है तो वो हमें भी बता दे। अगर हमने इनसे किसी भी मामले में कोई एक भी बात को कहे, अब हमें तो ये कहा जा रहा है, ताना दिया जा रहा है हर जगह पे कि इस तरह के हालात हैं कि नहीं जी आप ये छोड़ दें, आप एहतसाब की बात ना करें। अब अभी आप
صبح کہہ دیں کہ ہم احتساب کی بات نہ کریں، صبح کہہ دیں کہ ہم پرانے کیسز کی بات نہ کریں، یہ لوٹ مار کی بات ختم کر دیں، تو جیسا NRO پہلے ہوتے رہے وہ پھر ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں گے یہاں پہ آج کل کی سیاست کے اندر میں نے جیسے کیس کی بات کی، آج کل ایک ذرا سی بات آپ کرتے ہیں تو وزیر اعظم ایک کوئی کام جو ملک کی جو ہے ترقی کے لیے، یا جس میں آپ دیکھیں کہ کیا ہمارا آئین جو ہے، یہ آئین پاکستان کا بہت ہمیں احترام ہے، لیکن کیا یہ قرآن ہے؟ کیا یہ کوئی آسمانی صحیفہ ہے؟ کیا اس میں ترامیم ہو نہیں سکتی؟ کس لیے پارلیمنٹ بنی ہے، کس لیے اسمبلی بنی ہے کہ جب کوئی ایسی ضرورت پڑے تو آپ میاں صاحب جہاں انہوں دونوں نے مل کے لوٹ پاٹ کر دی تھی، انہوں نے 18ویں ترمیم کر کے صوبوں کو وہ اختیارات سارے دے دیے، جس کے بعد انہوں نے دل کھول کے لوٹا۔ اور آپ نے سندھ کے ہاسپٹلس کی حالت ذات دیکھ لی، آپ نے سندھ کے اسکولوں کی حالت ذات دیکھ لی، جہاں جانور گھوڑے بھینسیں بندھی ہوئی ہیں، اور جہاں جو ہاسپٹل ہے وہ سکریپ بنے ہوئے ہیں۔ تو اب بھی وہ کہتے ہیں جی کہ آپ ہم سے چارج نہ لیں۔ میں اسی طرف آ رہا تھا کہ آپ دیکھیں کہ 18ویں ترمیم ذرا سی بات ہوتی ہے تو 18ویں ترمیم کو کچھ چھیڑے نا، اچھا بھائی یہ چھیڑے نا، خدا نہ خواستہ یہ آسمانی صحیفہ، یہ اس وقت بھی میں چند دن پہلے میں نے اعتداد صاحب کی بات سنی، آپ دیکھیں گے بہت بڑے لائر ہیں، آپ نے یہ چیز تو نوٹ کی ہوگی کہ ان کی تمام تقاریر وہ بلاول ہو یا ان کے ترجمان ہو، صرف اس بات پہ ہمیں 234 ارب روپیہ نہیں ملا، ہمیں پیسوں کے علاوہ کوئی بات ہے ہی نہیں۔ تو میں نے بڑا اچھا لگا، ایک پاکستان کا بڑا لائر اور بڑا ایک میں اسے سمجھتا ہوں کہ ان کی بڑی عزت ہے، انہوں نے کہا کہ 18ویں ترمیم میں بالکل ایسا نہیں ہے کہ وہ ساری کی ساری اچھی ہے یا ساری کی ساری میں خرابی ہے، اس پہ جب یہ بنی، جب ہم نے محنت کی، انہوں نے نام گنوائے، بڑے بڑے نام تھے، SM ظفر صاحب تھے، سارے انہوں نے کہا کہ جب ہم نے یہ بیٹھ کے سارا کیا، لیکن اس پہ یہ ہوا کہ اس کا وہاں پہ اسمبلی کے اندر اس پہ ڈیبیٹ ہی نہیں ہوئی جو ہونی چاہیے تھی۔ آپ دیکھیں کہ اگر یہ ڈیبیٹ ہوتی تو جو اس کے اندر کمی بیشی تھی وہ بھی پوری ہو جاتی، وہاں پہ اپنی رائے سے اس کو کر لیا جاتا۔ لیکن آج بھی کیا ہے کہ آپ دیکھیں گے ایک وفاق کے پاس رہ کیا جاتا ہے، اب بجٹ کی طرف ہی آ جائیں، کتنا پیسہ ہے، اچھا جی وفاق نے دفاع کو بھی دینا ہے، دفاع کے لیے بھی انہوں نے دینا ہے، بیرونی قرضے بھی انہوں نے دینے ہیں، تو یہ سارا کچھ صوبوں کو دینے کے بعد وہ پہلے دن سے ہی وہ قرضوں پہ چلے جاتے ہیں، مزید قرضے لے کے وہ کریں گے۔ اچھا تو اب ان سے بات کریں تو کہتے ہیں جی یہ صوبے کیسے دیں، یہ اور پیسے مانگ رہے ہیں۔ ابھی یہ اتنی بڑی جو مشکل پاکستان کے اندر ایک کورونا کی شکل میں جس نے ہمارے سارے سسٹم کو ہلا کے رکھ دیا، جس نے پوری معیشت کو ARY TV نے پورا سروے کیا اور اسے پوری فلم دکھائی کہ ہم نے پورا سندھ پھر کے دیکھا، کسی گھر کو راشن نہیں ملا، کسی گھر کو پیسے نہیں ملے، ان کی تو یہ حالت تھی۔ آپ بھی کہتے ہیں ہمیں 600 ارب دے دیں، 400 ارب دے دیں۔ اور دیکھیں کہ لاک ڈاؤن کی بات کون کر رہا ہے؟ لاک ڈاؤن کی بات وہ کر رہے ہیں جنہوں نے وہاں پہ کسی کو کچھ دیا ہی نہیں۔ اور اگر یہ تو وفاق نے جو بھی کیا ہے، آپ دیکھیں کہ 1,20,00,000 خاندانوں کو پہلے جو ہے نا اس میں، اور اس میں بھی میں جو پہلے اخلاقیات کی بات کر رہا تھا، دیکھیں ثانیہ نشتر صاحبہ کہتی ہیں کہ جب میں نے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو دیکھا ہے تو میں وہ برقع پہن کے کہتی کہ میں جا کے وہ جہاں لوگ یہ امداد لینے آتے تھے، میں جا کے وہاں ان میں جا کے کھڑی ہو کے دیکھتی رہی کہ جو لوگ وصول کر رہے تھے ان میں جو خواتین آتی تھیں انہوں نے گاڑیوں پہ آ کے وہ لوگ لے کے جاتے ہیں۔ تو اخلاقی پستی کا عالم تو یہ ہے کہ جو غریبوں کا حق ہے، بلکہ میرا خیال ہے کہ وہ گاڑیوں پہ آنے والوں کا بھی قصور، جب وزیر اعلیٰ اس بڑے صوبے کا وزیر اعلیٰ جب باہر سے وہ جو پیسے آئے ہیں زلزلہ زدگان کے لیے جب وہ کھا جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ عام آدمی کے لیے تو کوئی یہ بڑی بات نہیں ہے۔ تو بات وہی ہے کہ یہ ہمارا مسئلہ وزیر اعلیٰ نہیں سر، پاکستان کا ریچسٹ آدمی جس کی شوگر ملز ہے، جس کی اسٹیل ملز ہے، جس کا ایک بڑا ہاسپٹل ہے، جس کی گھر کی 4 دیواری صرف حکومت کے پیسے 85 کروڑ پیسے صرف 4 دیواری ہوئی ہے۔ نہیں تو دیکھیں ابھی وہ UK میں بیٹھے ہیں تو UK کے اخبار ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، لیکن ہے مجال کہ انہوں نے ایک بھی ان کو کوئی اس طرح کی بات کی ہو، یہ دینا جواب۔ یہ یہاں پہ جو بہت بنتے ہیں یہاں پہ، اور میں اپنی قوم سے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ یہ قصور ان کا نہیں ہے، وہ تو آئے ہی لوٹنے تھے، وہ آتے ہی لوٹنے ہیں،
اگر وہ ان کو اس ملک سے اس قوم سے محبت ہوتی تو ان کے کاروبار بھی یہاں ہوتے, ان کا پیسہ بھی یہاں ہوتا, اولادیں بھی یہاں ہوتی. آپ چونکہ گورنر صاحب کے کوآرڈینیٹر ہیں, میں خبر آپ سے لینا چاہ رہا ہوں, اگر آپ دے دیں تو آپ کی مہربانی. جو مجھے کسی نے بتایا ہے, میں اس پہ نہ یقین کرتا ہوں نہ تردید کر رہا ہوں, کیونکہ میں اس کا چشمدید گواہ بھی نہیں ہوں, نہ اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. لیکن کچھ لوگوں نے مجھے آ کے کہا ہے کہ آپ اس پہ پروگرام کریں کہ ایک جو نواز شریف صاحب کی بیٹی ہے, وہ ٹریڈرز گروپ جو ان کے ساتھ ملے ہوتے ہیں, جو پہلے بھی نون لیگ کے تھے, اور کچھ مافیا کے بندے, انہیں جاتی عمرہ بلا کے ان کی ڈیوٹیز لگتی ہیں کہ تم نے 10 دن بعد 8 دن بعد فلاں کرائسس کریٹ کرنا ہے, ایک نیا طوفان کھڑا کرنا ہے, کسی کبھی چینی کا, کبھی آٹے کا, کبھی گندم کا, کبھی مختلف چیزوں کے وہ ٹارگیٹ ملتے ہیں. یہ کہاں تک ٹھیک ہے؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں کہ یہ بات بدقسمتی ہے. میں آج اسی نقطے پہ ہی بات, یہ بھی ادھر ہی جائے گی بات. یہاں پہ آج حالات کے اندر جو خطے کی صورت حال ہے, جو یہاں پہ ہمارے ساتھ اس وقت ایک تو کورونا نے, بیماری نے, جو میڈیکل ہمارا سارا سسٹم ہے اس میں جو کچھ ہو رہا ہے, اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ ایک ہمارا اس وقت اور جو ٹڈی دل والا معاملہ ہے, اس کے بعد خطے کی جو صورت حال ہے, اس ساری کو دیکھتے ہوئے مجھے یہ بتائیں کہ جو محب وطن ہے, وہ چاہے سیاستدان ہے, وہ چاہے تاجر ہے, وہ چاہے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا بندہ ہے, کیا آج وہ اس وقت میں حکومت کے خلاف کچھ سازش کرنے کی سوچ سکتا ہے؟ لیکن یہاں پہ بدقسمتی یہ رہی ہے کہ یہاں پہ ہمارا ملک سے لائلٹی نہیں ہے, ہماری لائلٹی اپنی پارٹیوں کے ساتھ ہے, ہمارا مسئلہ پیسے سے, اپنی جائیداد سے, وہی ہے, اپنی لوٹ مار سے, صرف اس کے ساتھ ہے. اور آج جو ہے نا ٹوٹل ہمیں جو وہاں سے اشارہ ملتا ہے, جو ہمیں بات کہنے کو ملتی ہے, اسی طرح کے ہمارے نعرے ہیں. اور یہ جب تک قوم کے اندر یہ ایجوکیشن کا اور ان چیزوں کا, اور آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ یہ بالکل ایسا ہو رہا ہے, آپ نے دیکھا کبھی چینی کا, کبھی آٹے کا, کبھی کسی چیز کا, تو یہ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ ایک جماعت, خاص طور پہ میں نام لے کے کہتا ہوں کہ نون لیگ, وہ تو ہے ہی, آپ دیکھیں کہ کاروباری اور ٹھیکیداروں اور سارے کن لوگوں کی جماعت, آج تک انہوں نے بزنس کے علاوہ کیا کیا ہے؟ آپ ایک MNA کی تمام کی ہسٹری, سارے تو خیر ان میں بھی بہت اچھے لوگ ہیں, لیکن میں حیران ہوں کہ جو اچھے ہیں وہ ان کے ساتھ کس طرح سے چل رہے ہیں. یہ کیا انہیں نہیں پتا اپنے لیڈر کی لوٹ مار کا؟ آپ پرائیویٹ جب آپ دیکھیں آف کیمرہ, جب بھی آپ بات کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ آف دی ریکارڈ یہ بات کرتے ہیں, مانتے ہیں کہ اپنے لیڈر کے بھی ساری کرتوتوں کو مانتے ہیں. لیکن کیا آج وقت نہیں ہے کہ وہ ملک کے لیے سوچیں؟ کیا آج وقت نہیں ہے کہ وہ قوم کے لیے سوچیں, اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے سوچیں؟ آج اس وقت ہم مشکلوں میں گھرے ہوئے ہیں, آپ دیکھیں کہ اس وقت جنگ جو ہے نا ہمارے سر پہ جو ہے نا وہ اس کے خطرے جو ہے نا منڈلا رہے ہیں, لیکن کیا اس کی تیاری ہم کر رہے ہیں؟ آج ہماری فوج, ہم ان کو سلام کرتے ہیں کہ اگر وہ بھی, اور بلکہ یہاں تک آپ دیکھیں کہ ان کے دور میں کیا ہوتا رہا ہے, یہ سوال کیے جاتے رہے کہ جناب آپ ہم سے ایجوکیشن کا پوچھیں. صحافیوں کو کہا جاتا ہے جی بجٹ میں یہ کیوں نہیں رکھا, بجٹ میں وہ کیوں نہیں رکھا, تاکہ وہ اسی وقت ڈار صاحب کر نہیں جی وہ سارا پیسہ تو چلا گیا جناب ڈیفینس میں. ارے بھائی ڈیفینس میں کیا گیا؟ اور یہ جان بوجھ کے یہ اس کو بھی بدنام کرنے کی کوشش کرتے رہے, اور انہیں یہ پتا نہیں ہے کہ یہ اگر یہ فوج بھی, یہ ایک ادارہ جو ہمیں آج تک جس کی وجہ سے, جو ایک منظم ادارہ ہے جس کی وجہ سے آج پاکستان کی سلامتی جو ہے, جس کی ضمانت ہے سلامتی کی, وہ ادارہ, اگر ان کو بھی انہوں نے جیسے کمزور کرنے کی کوشش کی, بدنام کرنے کی کوشش کی, اور اس کے بجٹ پہ بات کرتے ہیں. ارے بھی بجٹ ہے کتنا آپ دیکھیں تو صحیح, آپ کے ساتھ آپ کا مقابلہ کن سے ہے؟ آپ ان سے کہیں 25% پہ جا کے آتے ہیں بمشکل, ان کا کئی 100 ارب کا بجٹ ہے, اور آپ کا کیا ہے؟ آپ دیکھیں تو صحیح کہ آپ کے پاس ہے کیا. تو اگر آپ کی فوج میں ایک جذبہ, جو ایمان کا جذبہ ہے, اور اگر اس میں ضرورت ہے, اور آپ دیکھیں میں یہاں پہ 1400 سال پیچھے جاؤں گا, طارق صاحب مجھے یہ بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرور کائنات, انہوں نے پوری زندگی جس طرح سے گزاری ہے مشکلوں میں, اور آپ نے دیکھا نہ کوئی جائیداد نہ کوئی چیزیں, اور جب وہ دنیا سے گئے ہیں گھر میں کوئی اس طرح کی آسائش والی چیزیں نہیں تھی, جائیدادوں کے پیپر نہیں تھے, کوئی چیز نہیں تھی, لیکن دیواروں کے اوپر تلواریں اس وقت بھی لٹکی ہوئی تھی. وہ انہوں نے اس زمانے میں بھی, اور یہی
صحابہ کرام کا رہا ہے. اور یہاں آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج یہ جو آپ نے کہا ہے سوائے لوٹ مار کے پیسہ بنانے کے، اور انہوں نے تو 85 کے بعد، میں یہ کہتا ہوں کہ ہم جب کالج میں تھے، جب ہم اس وقت سیاست کو دیکھتے تھے تو ان کی نظریاتی بات تھی. جس دن سے یہ خاندان سیاست میں آیا ہے، یہاں پہ سیاست صرف اور صرف نہ تو کوئی نظریہ رہا ہے، صرف اور صرف پیسے کی اور اقتدار کی سیاست رہ گئی ہے کہ اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ کا جو سوال ہے کہ وہ تاجروں کو، بالکل ایسا یہ بات کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے. یہ ساری کی ساری جو یہ اس طرح کے مافیا جس وقت ہیں، جیسے شوگر کا ہے، جیسے یہ آٹے کا ہے، باقی جس طرح کے بھی بحران ہے، وہ تیل کا ہو، جو کچھ بھی ہے ان میں یہ لوگ شامل ہیں. ان کی اس کے بغیر نہیں ہے. یہ کہیں نہ کہیں سے تو ان کو کوئی اشارے ملتے ہیں تو یہ ہوتا ہے. حالانکہ ایسا بحران کوئی ہے نہیں ہے، لیکن یہ خود پیدا کیا جا رہا ہے پاکستان کے اندر. بہت شکریہ میاں صاحب، آپ نے ٹائم دیا اور ہمارے ناظرین کے لیے آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. ناظرین، ہم ہمیشہ اپنے پروگراموں میں ایک بات کرتے ہیں، خدا را پاکستان کی فکر کیجیے. خدا را چوروں ڈاکوؤں لٹیروں کو پہچاننا تو اب تو سیکھ لیں. یہ کہنا کہ وہ کھاندے سن تے لوندے بھی سن، یہ گناہ میں شریک ہونے والی بات ہے. اس کو چھوڑ دیں. وہ اپنے باپ کا پیسہ نہیں لگاتے تھے، وہ پیسہ آپ کے بچوں کا مستقبل کے کام آ سکتا تھا، آپ کے بچوں کی تعلیم کے کام آ سکتا تھا، آپ کے گھر دانے کے کام آ سکتا تھا. وہ اگر لوندے سن تے تہاڈا ہی پیسہ سی، کھاندے سن تو وہ بھی تہاڈا ہی پیسہ کھاندے نے چور ہو. خدا کا واسطہ ہے کوئی اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دے، اللہ اور اس کے رسول کو سامنے رکھتے ہوئے ووٹ دیں. انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا، ورنہ جو حالت اب ہو رہی ہے اس سے اور بدتر ہو جائے گی. اللہ ہمیں معاف فرما دے. اللہ حافظ. بہت شکریہ میاں صاحب آپ کا. ناظرین آپ کا اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل بٹن پہ کلک کیجیے گا.